बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से लेकर IG पंजाब मुश्ताक सुकेरा तक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के दावों को आज लाहौर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से उड़ा कर रख दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के दावे एक बार फिर से झूठ साबित हुए। दहशतगर्दों का राज अभी तक बरकरार, जब चाहें जिसे चाहें मार सकते हैं। क्या हुक्मरानों से लेकर पुलिस तक सभी अवाम से झूठ बोल रहे हैं? दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सिंध के हवाले से जहां पर नई सियासी तारीख रकम की गई, ईमानदार IG को हटाने के लिए काबीना के इजलास में मंजूरी ली गई। दूसरी जानिब MQM ने पीपल्स पार्टी के 9 साला इख्तिदार को स्याह तरीन दौर करार दे दिया। करप्शन, लूट मार और बदउनवानी को पीपल्स पार्टी का सियासी निशान करार दे दिया गया। क्या सिंध का मसला तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी नहीं बल्कि एक ईमानदार ऑफिसर AD ख्वाजा हैं? जरदारी की शुगर मिल्स की जानिब से जबरदस्ती किसानों को ले जाने से रुकवाने पर AD ख्वाजा का क्या यही एक जुर्म बन गया? और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पैनामा स्कैंडल के फैसले से चंद रोज पहले तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर एक और बड़ा वार। तहरीक इंसाफ ने कमाल सियासी महारत का सियासी दाव इस्तेमाल करते हुए DG FIA से वजाहत तलब कर ली है कि 5 साल पहले वज़ीर आज़म समेत जिन सियासतदानों के खिलाफ ISI से 14 करोड़ लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की हिदायत की थी, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हो सकी? पैनामा की कश्ती पर सवार वज़ीर आज़म के लिए PTI का ये नया वार कितना मुहलिक साबित होगा? सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इन 5 सालों में FIA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की किस तरह से खिलाफ वर्जी की और किसी भी ताकतवर सियासतदान को कटहरे में नहीं लाया गया? एक सवाल यह भी है कि क्या DG FIA तहरीक इंसाफ के उन 11 अहम सवालात का जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं? लेकिन सबसे पहले क्लासे साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़ा पेश आया आज लाहौर में, जो खुदकुश धमाका हुआ है। डिबेट की तरफ बढ़ेंगे, इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले हम जो बड़े दावे किए जाते रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, IG पंजाब ने भी कुछ दावे किए थे, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ दिया गया है, बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। चंद रोज पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब हैदराबाद में मौजूद थे तो उन्होंने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ क्या फरमाया था, वो पहले आप सुन लीजिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से एक नया पाकिस्तान बन रहा है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2013 तक बुरा हाल था, हर तरफ बेचैनी थी, इज़्तिराब था और कहीं पे भी कोई सुकून नजर नहीं आता था, सुकून नहीं मिलता था। और 2013 के बाद हमने जो है वो कमर बांधी अल्लाह का नाम लेकर, और हमने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल को हमने खत्म करना है। दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमा कर बैठी हुई थी। हमने अल्लाह के फजलो करम से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को खत्म किया है। और आज देखें कि दहशतगर्दी जो है वो, जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा कि आगे आगे भाग रही है, और हम अल्लाह के फजलो करम से उसकी कमर तोड़ चुके हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा आज़म बड़ा पुख्ता है। एक नया पाकिस्तान बन रहा है, इज़्तिराब था, सुकून न था, दहशतगर्दी अब आगे आगे भाग रही है, हम उसकी कमर तोड़ कर रख देंगे। ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था, लेकिन IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, वो भी आप सुनिए। मैं KP में भी सर्विस की है, मैंने बलूचिस्तान में भी की है। KP में और बलूचिस्तान में वो एगेलिटेरियन सोसाइटीज हैं, वहां पे सब बराबरी है। बदकिस्मती से जो पंजाब है उसका जो कल्चर है वो पुराना जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उस पे खड़ा है, और उसमें वो एगेलिटेरियनिज्म नहीं है जो इन सोसाइटीज में है। और ये एक रवायतन जो है पंजाब में बदतमीजी का कल्चर जो है वो रहा है। इवन हम तो थाने में शिकायत करते हैं लोगों से कि जी वो वहाँ पे दुरुस्त वहाँ पे लोगों के साथ रवैया नहीं है। वहाँ तो घरों में भी हम देखते हैं कि बच्चों को डांट डपट की जाती है, मार पिटाई होती है। तीनों प्रोविंसेस में रहा हूँ, बिल्कुल ये जो रवैये बुनियादी तौर पे हैं वो तो सोसाइटी से लोग लेते हैं ना जी,
وہ کوئی آ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو وہاں پہ آ کے ان کو مولڈ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس حد تک ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک وہ ڈسپلن میں آتے ہیں اور ڈسپلن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے چلنا ہوتا ہے. سکھیرا صاحب، یہ صرف یعنی لاہور اور گجرانوالہ تک محدود نہیں ہے معاملہ. اب اگر جنوبی پنجاب کا ہم دیکھیں تو وہاں کا بھی ایک لحاظ سے قبائلی نظام ہے، وہاں پہ بھی روایات کی پاسداری کی جاتی ہے، لیکن یہ اکراس دا بورڈ ہے پنجاب میں. پنجاب سارے کا ایک ہی کلچر ہے نا، بنیادی طور پہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. جو کے پی اور بلوچستان ہے ان کا کمپیریزن پولیسنگ کا پنجاب اور سندھ سے نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جو پولیٹکس ہے یا پولیٹیشنز ہیں ان کی سٹیکس پولیس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ان کی دوسروں محکموں کے ساتھ سٹیکس وابستہ ہیں معذرت کے ساتھ. پنجاب اور سندھ میں ریونیو اور پولیس کے ساتھ سٹیکس جو ہیں وہ زیادہ وابستہ ہیں. تک دہشت گردی کے حوالے سے کہ جی پنجاب میں کوئی ایسی سینٹر ہے، ایسے پنجاب میں کوئی سینٹر نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کوئی جگہ ہے. ہم نے بڑے پرو ایکٹیو ایکشنز کیے ہیں اور وہاں پہ مذہبی دہشت گردی کا اور دوسری دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی تو میں کہوں گا اور ایکسٹریمزم کا خاص طور پہ اس کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا. جہاں تک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ سیکٹیرین ہے یا دوسری، نہ کسی کا کوئی مرکز ہے، نہ کسی کا کوئی سہولت کار وہاں پہ موجود ہے، نہ کوئی ریکروٹنگ سینٹر ہے. بالکل ابسلیوٹلی پورے پنجاب میں جو لوگ یہ انفیکٹ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ سم ٹائم میرا بھی انٹریکشن، تو میں کہتا ہوں مجھے وہ جگہ تو بتائیں. دہشت گردی سے متعلق مشتاق سکھیرا صاحب کیا فرما رہے تھے وہ سنا. کلاسز صاحب، کیا لگتا ہے جو دعوے انہوں نے کیے ہیں کیا دہشت گردوں نے سر اٹھا لیا ہے یا پھر محض جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کی تمام حکومتیں چلتی ہیں؟ اب میں آئی ایم اسپیچ لیس دو چار یہ وجوہات کی وجہ سے. ایک اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے جو انہوں نے کہا پنجاب میں بدتمیزی کا کلچر ہے. مطلب یہ کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بدتمیز ہیں اور وہ روڈ ہیں. اب اس سے زیادہ میں کوئی سافٹ لفظ ہو نہیں سکتا، یہ کچھ ہے. اور یہ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ کیونکہ ٹرائبل سوسائٹیز ہیں، وہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر لوگ ہیں اور وہ ہیں بھی صحیح. سو پنجاب کو تو جو آج انہوں نے پگ پہنائی ہے، جنہوں نے کبھی نعرہ لگایا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا اور حسین حقانی صاحب نے یہ نعرہ تحریر کر کے دیا تھا. آج انہی کا لگایا ہوا جو 25 سال یہاں حکمرانی کرنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا بنیادی طور پہ ان کے آئی جی نے کہ یہ بدتمیز سے لوگ ہیں. یہ بدتمیز یہ پنجاب کے جو لوگ جو ہیں یہ بدتمیز لوگ ہیں. اور ووٹ دیو تو آپ کی پگ آج وہ آئی جی پنجاب صاحب نے پورے پنجاب کو پہنا دیا. جس صوبے کے وہ 4 سال وہ 3 سال وہ رہے ہیں، آئی جی پنجاب رہے ہیں، اپنی پولیس فورس کو ٹھیک نہ کرنے کا بدلہ آج انہوں نے پنجابیوں سے لے لیا ہے. سارا غصہ سوسائٹی پہ ساؤتھ میں بھی، نارتھ میں بھی اور سینٹر میں سب کو انہوں نے برابر کر دیا. کم از کم یہ داد دینی چاہیے مشتاق سکھیرا صاحب کو. اس معاملے میں انہوں نے محمود و ایاز کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہے. انہوں نے جناب سینٹر پنجاب کے لوگ بھی پنجابی بھی بدتمیز ہی ہیں، تو انہوں نے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ذرا ساؤتھ مطلب سریکی، انہوں نے کہا وہ بھی بدتمیز ہیں. پنجاب میں جو رہتے ہیں سارے کے سارے برابر، ایٹ لیسٹ انہوں نے اس حد تک تو برابری کر دی ہے. آج انہوں نے سکھیرا صاحب نے اپنی پولیس فورس وہ ٹھیک نہیں کر سکے، تھانہ کلچر ٹھیک نہیں کر سکے، وردیاں تبدیل کروا کے ان کا خیال تھا کہ سارے کا سارا کلچر میں نے ٹھیک کر دیا. اس پہ تو خیر ہم بحث کریں گے ابھی مزید، عامر صاحب زیادہ بات کریں گے اس پہ. اسٹیٹ آف ڈینائل پہ میں جانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کیا کر رہے ہیں. یہ آئی جی صاحب کا 2 دن پہلے کا انٹرویو ہے. جی بالکل. اس کے بعد اگر دنیا کے کوئی مہذب ملک ہوتے یا تو انہیں خود اس کے بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا آج جو کوئی لاہور میں ہوا ہے، یا ان کو شہباز شریف اینڈ کمپنی کو ڈسمس کر دینا چاہیے تھا. کہ آئی جی پولیس یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں ہم نے ٹیررزم ختم کر دیا ہے، وہاں نہ سیکٹیرین ٹیررزم ہے، نہ سہولت کار ہیں، نہ پناہ گاہیں ہیں، نہ وہاں پہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے. تو یہ لوگ کہاں سے آ جائے ہیں؟ یہ کسی ملتان میں حملہ نہیں ہوا جو ساؤتھ پنجاب کی کہانی ہمیں سنائی جا رہی تھی. یہ کہتے تھے کہ پورا جنوبی پنجاب جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے وہ بنائی ہوئی نرسریز بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کے سہولت کار موجود ہیں، وہاں پہ ان کے فلاں لوگ ہیں. چھوڑ دیں ملتان، ڈیرہ غازی خان، آپ کو مظفر گڑھ، بہاول، ان کو چھوڑیں، وہاں پہ ہوں گے مان لیتے ہیں. آپ کے لاہور میں اور کچھ دن پہلے آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا، جو ہمارے جیسے لوگ پھر آپ پہ ایک اندھا دھند اعتماد لے کے آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے لاہور کی گلی گلی، چپا چپا، کونا کونا دروازہ چھان مارا ہے، ہم نے کامبنگ آپریشن کیا ہے. ایک نئی ٹرم نکال لی تھی انہوں نے کہ کامبنگ آپریشن کیا ہے اور ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں، ان کے سہولت کار پکڑ لیے ہیں. یہ مجھے پتا یہ کامبنگ آپ کا آپریشن تھا. ایک موٹر سائیکل میں بندہ آتا ہے، بالکل یہ آسمان سے گرا ہے. جیسے ماڈل ٹاؤن کے جو آئے تھے کہ ماڈل ٹاؤن والے 14 لوگوں کو بھی لگتا ہے ایسے کہ اوپر سے کوئی لوگ ہے، انہوں نے مار پیٹ کی، وہاں پہ بندے مارے، گولیاں ماری اور غائب ہو گئے، آج تک نہیں ملے. یہ کہاں سے پھر رہے ہیں؟ اس کے بعد آئی جی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مطلب اس سے بڑی اسٹیٹ آف ڈینائل نہیں ہو سکتی کہ میں بیمار ہوں، میں سکھ ہوں، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ میں بیمار ہوں. یہ آئی جی صاحب کا یہ رویہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے.
ہمارے تو پرابلم ہی کوئی نہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھ لیں وہ نہیں مانیں گے, شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں وہ نہیں مانیں گے. حکمرانوں کا یہ حال ہے. اور وزیر اعظم صاحب وہ فرمائے سندھ میں جا کے حملہ دے رہے ہیں کہ دہشت گردی آگے آگے جا رہی ہے, وہ لاہور پہنچ گئی ہے. پہلے وہاں پہ آپ کی ان میں ہوتا تھا, ٹرائبل ایریاز میں ہوتے تھے, اور انہوں نے KPK کے لوگوں نے بڑا بھگتا ہے بیچاروں نے, سب سے زیادہ اٹیک وہاں پہ ہوئے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے لاہور میں آپ نے APL کروایا, آپ نے کامبنگ آپریشن کروایا, آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کروائی. میں ایک دو اپنے پولیس آفیسر دوستوں کا وہ اس پہ دیکھ فیس بک اسٹیٹس دیکھا میں نے, اچھے ایک دو پولیس آفیسر ہیں میرے کوئی فیس بک پہ دوستوں میں, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جب ان کا ہوئے کیپٹن مبین کی شہادت ہوئی ہے جس دن, ان کے جنازے میں گئے, انہوں نے کہا جتنے ہم بیچ میٹ تھے رو بھی رہے تھے, اور ایک نئی کمٹمنٹ ہم نے دیکھی تمام پولیس افسران میں کہ ہم نے کمبیٹ کرنا ہے ٹیررزم کو. تو یہ کمبیٹ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ وہیں لاہور میں آئے ہیں, دوبارہ مار کے چلے گئے ہیں, اور آپ کا IG یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. اور ان کی ناکامی کی حد دیکھیں مشتاق سکھیرا صاحب کی, ریوارڈ کے طور پر 4-5 لاکھ روپے تنخواہ بھی بڑھوا لیے, اور تاعمر مراد بھی لے لیں. ان سے تاعمر مراد بھی واپس لیں جو انہوں نے بیٹھ کے, کون لے گا؟ چلو ہم بات کر سکتے ہیں نا, وی آر ناٹ, ہم کوئی وہ تو ایگزیکٹو تو نہیں ہے نا, ہم نے فیصلے تو نہیں کرانے. ذرا ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہا 3 دن پہلے کہ پنجاب میں سے ٹیررزم ختم ہو گیا ہے, سہولت کار ختم ہو گئے ہیں, وہاں پہ کوئی نہیں رہا. آج وہاں پہ واقعہ ہو رہا ہے, وہاں پہ بندے وہاں پہ مارے گئے ہیں آپ کے, اور پھر بھی آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے, پھر بھی تاعمر آپ کو مراد ملنی چاہیے. اور جو تنخواہ میں اضافہ ہوا وہ ایک الگ ہے. عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن ابھی مجھے بریک پہ جانا ہوگا. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو دہشت گردی سے متعلق چونکہ بات ہو رہی, جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان میں دہشت گردی کی یہ لہر لوٹ آئی ہے, یا پھر حکومت حالت انکار میں ہے, آخر اس حالت سے کب نکلے گی. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب دہشت گردی سے متعلق بات کر رہے ہیں, IG پنجاب کی تو ہم بات کریں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے جو فرمایا تھا اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردوں نے ان دعووں کو اڑا کر رکھ دیا آج. جی وہ آپ نے کلپ سنوایا, یہ 2-4 روز پہلے پرائم منسٹر نے یہ حیدرآباد میں کہا کہ دہشت گردی ہمارے آگے آگے جا رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں, کمر توڑ کر رکھ دیں گے. کمر توڑ کے رکھ دی ہے. وہ جو ہے لوگوں کو بھول جاتا ہے, یا شاید پرائم منسٹر کو بھی بھول گیا ہے کہ جب ضرب عضب شروع کرنی تھی, 1.5 سال یہاں پہ ضائع ہوا تھا, اسی دوران 30-40 ہزار بندہ مر گیا تھا, اور یہاں پہ یہ بحث کر رہے تھے کہ طالبان تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ان سے بات چیت ہونی چاہیے. وہ بات چیت ہوتی رہی, ایک یہاں سے ڈیلیگیشن بنا, ایک ادھر سے بنا, اور وہ پھر فائنلی یہ بحثیں کر رہے تھے تو آپریشن شروع ہو چکا ہوا تھا. بعد میں ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اون کر لیا کہ برا نہ لگے کہ جناب ہو یہ تو ہمارے بغیر ہی شروع ہو گیا. وہ 3 مہینے کا فرق تھا کہ آپریشن ان کو پتہ چلا جب ایئر فورس کی باقاعدہ فائرنگ بھی ہو گئی, وہاں پہ اٹیک بھی آ گیا, تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو نا اب اون کر لیں کہ یہ ہم نے کیا, یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ ہم نے کروایا ہے. تو یہ شروع سے ڈے 1 سے ان کی وہ ڈینائل کی سٹیٹ ہے نا, حالت انکار, وہ آج بھی چل رہی ہے. کہ آج بھی جو ہے نا یہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں پھر ہم دوبارہ وہی بحث کر رہے ہوتے ہیں, وہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ نہ وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ والے معاملے, مدرسہ کی رجسٹریشن, ہیٹ مٹیریل کے روکنا, دندناتی وہ ساری کلعدم پارٹیاں پل رہی ہیں, جلسے کر رہی ہیں, کانفرنسیں کر رہی ہیں, میٹنگیں کر رہی ہیں وزیروں کے ساتھ, اور وزیر بضد ہیں کہ نہیں ان کا رائٹ تھا ملنے میں, برا کیا ہے یہ سارا, اگر میں نے مل لیا جن کے خلاف میں نے ایکشن کرنا ہے تو وہ آج تک وہ چل رہا ہے. اور جو ہی پنجاب کے اندر ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ڈس اون کرو, انکار کرو. علاج تو جب ہوگا پہلے مریض مانے تو صحیح کہ میں بیمار ہوں, یہ تو ماننے نہیں دیتے کہ یہ ہے ہی نہیں, بیمار ہی نہیں ہے, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو علاج کہاں سے شروع ہوگا. تو یہ ہوا ہے. اب دیکھیں آج کی میرا خیال سب سے امپورٹنٹ جو خبر میں دیکھ رہا تھا, سرخی چل رہی تھی کہ CGS جو ہیں بلال اکبر, لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب جو کہ پہلے کراچی میں رینجرز کے DG تھے, انہوں نے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار سے بات کی ہے, اور وہ رد الفساد کو وسیع کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ فائنلی انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ یہ نافذ جناب بہت کچھ ہو گیا ہے, اور آئی ہوپ سو کہ یہ بات ہوئی ہوگی کہ جناب یہ اپنی سیاست اور ڈینائل دور رکھیں. لاہور ہے, پنجاب ہے, یہ اس کو بھی اب پکڑ ہی لیں فائنلی. اس سے زیادہ بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے, پہلی بات. دوسرا, یہ جو آپ نے IG صاحب کا, مشتاق سکھیرا صاحب کا کلپ دکھایا ہے,
اب میں کیا کہوں اس پہ. پہلے تو اس سے ریلیٹڈ انہوں نے خود ہی مان لیا جو کہ ہم الزام لگاتے رہتے ہیں کہ پنجاب. انہوں نے ایک بڑے مزدار جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا وہاں کے جو دوسرے صوبوں کے پولیٹیشنز ہیں وہ بیچارے بڑے شریف لوگ ہیں, یہ جو پنجاب کے ہیں نا ان کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں, ان کو تھانے کی ضرورت ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا پولیٹیشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو چھتر مارو. یہ ہم روتے رہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر تھانہ کلچر ہے, یہ ٹوٹلی پولیس سٹیٹ ہے, اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ امن رکھے یا لا اینڈ آرڈر رکھے, وہ یا تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے گھروں کی حفاظت کرے, وی آئی پی کو سیکورٹی دے, یا پھر مخالفین کو چھتر مارے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئی جی صاحب نے آج اقرار کر لیا ہے. انہوں نے کہا جناب پنجاب کے پولیٹیشنز جو ہے نا ان کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں, آپ کو نہیں پتا دوسرے صوبے کے پولیٹیشنز کے نہیں ہیں, ان کے ہیں. وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ میں نے جو 3.5 سال وہاں لگائے ہیں میں نے صرف چھتر ہی مارے ہیں. جس طرح مجھے حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فلانا جو بھی پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دو اور اس کو پھر ہمارے کہنے پہ چھوڑ دو تاکہ وہ آئندہ ووٹ دیتا رہے. یہ سلسلہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی کلچر ہے. تو لا اینڈ آرڈر کیوں نہ ہو. یہ سادہ الفاظ میں جو آپ کی بات ہے کہ چترول کا تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل کیا کرنا تھا, وردیاں تبدیل ہو گئیں. کلاس صاحب آپ کی طرف آؤں گی, لیکن آئی جی صاحب نے یہ تو دہشت گردی سے متعلق بات تھی, پنجاب کے آئی جی ہیں اور پنجابیوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں تھا, شاید دیکھنے والوں کو بھی نہ. ایک بار پھر سے آپ کی تسلی کے لیے سنواتے ہیں آپ کو. بدقسمتی سے جو پنجاب ہے اس کا جو کلچر ہے وہ پرانا جو ہندو کاسٹ سسٹم ہے اس پہ کھڑا ہے, اور اس میں وہ ایگلیٹیرینزم نہیں ہے جو ان سوسائٹیز میں ہے. اور یہ ایک روایتاً جو ہے پنجاب میں بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ رہا ہے. ایون ہم تو تھانے میں شکایت کرتے ہیں لوگوں سے کہ جی وہ وہاں پہ درست وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رویہ نہیں ہے. وہاں تو گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے, مار پٹائی ہوتی ہے. یہ آئی جی صاحب نے جو فرمایا, کلاس صاحب آپ کی طرف آؤں گی, لیکن عامر صاحب آپ پنجابی ہیں, آپ پتنی ہیں, آپ نے سنا کیا کہا انہوں نے. یہ کہ میں پنجابی سے اس سے کیا تعلق ہے, مگر پتہ نہیں کس اسکول میں پڑھا ہے. ہمیں تو 6ٹھی جماعت میں جو چیزیں پڑھائی گئی تھی کہ یہ سارا خطہ ہی, وہ انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر کاسٹ سسٹم تھا. پتہ نہیں کس اسکول میں کہیں ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزام دے کے یہاں پہ آئی جی لگے ہوئے ہیں یا سی ایس ایس کر کے آئے تھے کہ کاسٹ سسٹم صرف پنجاب میں ہی تھا اور وہ سندھ میں نہیں تھا. اور کے پی کے جو علاقے ہیں وہاں سے ہندوؤں سے مسلمان نہیں ہوئے, صرف پنجاب کے لوگ ہیں جو کہ یہ برہمن کشتری اور ویش اور جو ہے نا شودراز تھے, یہ صرف یہی لوگ ہیں. بلکہ انہوں نے تو کہا یہ سارے شودرا ہی تھے کہ بدتمیز لوگ ہیں بنیادی طور پہ. بڑا زور دے کے کہا بدتمیز. انہوں نے, میں نے کیا آئی جی صاحب نے کہہ دیا ہے, اب اس کا کیا کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ بچپن میں پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجابیوں کے تو گھروں میں بھی بچوں کو مارا بہت زیادہ جاتا ہے, ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوا ہے, یا اسکول پتہ نہیں کس میں انہوں نے کیا جغرافیہ اور تاریخ پڑھی ہے. ہمیں کم از کم ہم نے یہ تاریخ نہیں پڑھی, ہم نے پڑھا ہے کہ جناب یہ خطہ جو ہے نا علم کا بڑا گہوارہ رہا ہے. یہ جو ہے نا اپنی زبان تو چھوڑے, اردو کی بھی جو ہے نا غالب کے بعد جو ہے بڑے شاعر یہ پنجاب نہیں دیے. تو یہ بدتمیز والا تو میں کیا اس پہ کلاس صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اکثر کہتے رہتے ہیں تم پنجابی یہ وہ جی وہ, ان کی بات. میں نہیں کہہ رہا, یہ یاد رہے کہ سکھیرے جاٹ ہوتے ہیں جو کہ رنجیت سنگھ جاٹ تھا اور یہ گلوری آف پنجاب ہے. بڑی ان کو جو پڑھے لکھے اعتزاز سندھ سے جاٹ ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں یہ تو کیمبرج آکسفورڈ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, پڑھے لکھے تو ہم ہی تھے, یہاں پہ علم ہمارے پاس ہی تھا. سکیر اپنے جاٹ بھائی کو کوئی تھوڑا سا تاریخ سمجھا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بدتمیز سے لوگ ہیں, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ تو ہنس کر بتائیں کلاس, آپ بھی زیادہ مسکرائے نا, انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کے بھی ملتے جلتے ہی ہیں. نہیں میں اس پہ زیادہ, وہ تو عامر صاحب نے خیر بات کر لی, میں اس پہ کیا کہوں. میں یہ جو ایک زیادہ سیریس ایک مجھے یہ ہے کہ 4 سال آپ ایک اتنی بڑی پولیس فورس, آپ نے پنجاب 12 کروڑ 10 کروڑ کا صوبہ ہے جو ہم پٹتے رہتے ہیں, جس پہ ہمیں یہ گالیاں سننی پڑتی ہیں کہ ایک آئی جی کے بس کی بات نہیں ہے. مشتاق سکھیرا صاحب کا یہ ایک طرح کا بہت بڑا اعتراف ہے کہ یہ صوبہ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس نہیں چلا سکتا, ایک چیف سیکرٹری نہیں چلا سکتا, لاہور بیٹھ کے آپ پنجاب کو نہیں چلا سکتے. سب سے بڑا انہوں نے ایڈمیشن کیا ہے. آپ مہربانی فرمائیں پنجاب کی ریشنلائزیشن کریں, اس کی ریسٹرکچرنگ کریں, اس میں آپ نئے صوبے بنائیں. ادروائز یہ لوگ مرتے رہیں گے ان کی نلائکیوں کی وجہ سے کہ 12 کروڑ 10 کروڑ کا صوبہ ایک بندے نے مان لیا, آج ہاتھ کھڑے کر گیا ہے کہ پنجاب کے لوگ بدتمیز بھی ہیں, روٹ بھی ہیں, یہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. اور پولیٹیشین سب سے بڑا
نہ سٹیک ہولڈر ہے. کیونکہ بچپن میں ان کو چھتر پڑتے ہیں اس کا لیے ساری عمر اس لیے یہ بدتمیز رہتے ہیں. بڑی اعلیٰ تیری ہے, سوسیولوجی کے پروفیسر بن جانا چاہیے اور ان کو چھتر پڑتے رہنے چاہیے. ان کا مقصد یہ تھا, تھانے پہ وہ کہہ رہے تھے کہ تھانے کی شکایت تو کرتے تھے, گھروں میں بھی تشدد ہوتا ہے. چلے یہ ان کی ذاتی رائے تھی, مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پنجاب کے لوگوں کو بدتمیز سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے, فیئر انف ذاتی رائے. اب پروفیشنل رائے, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ پروفیشنلی طور پر آپ نے کیا کیا ہے. اب اسی پنجاب کے لوگوں سے تنخواہ بڑھوانی تھی ان کے ٹیکسز سے, تو 4-5 لاکھ روپیہ آپ کو پنجابیوں کا وہاں پیسہ لینا تو بڑا اچھا لگتا ہے سر, کہ پنجابی جو ٹیکس دے رہا ہے اس میں سے آپ نے اپنی تنخواہ بڑھوا لی, اس پہ اعتراض تو نہیں آپ کو ٹیکس. آپ مجھے یہ بتائیں, بدتمیز لوگوں کے پیسوں سے آپ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ بدتمیز لوگوں کے پیسوں سے اپنی مراد کیوں آپ نے بڑھوا لی ہیں؟ آپ انہیں بدتمیز لوگوں کے پیسوں سے آپ نے جو ساری فیسلٹیز لی ہوئی ہیں وہ کیوں لی ہوئی ہیں؟ بدتمیز لوگوں نے اگر آپ کو اپنے اوپر آ کے اپنا آئی جی لگوایا ہوا ہے, آپ تو سویلائزڈ آدمی ہیں, آپ بہتر آدمی ہیں, آپ کا کام تھا ان کو سیفٹی دیں, ان کی لائف کی سیفٹی کریں, ان کو سیکیور کریں. ہاں کیونکہ یہ بدتمیز لوگ ہیں پنجاب کے, لہٰذا آپ نے ان کو سیکیورٹی نہیں دینی. جو ٹیررسٹ ہے بم بلاسٹ میں مار دے, کوئی آئے وہاں پہ 15-16 لوگوں کو مار دے, آج ان کو 6-7 کو مار دے, اور درمیان سے نکالا کیا ہے. ایک مجھے وہ اس کی دیہاتی مثال یاد آ گئی ہے. بریک سے واپس آ کے بتائیں. چلے میں واپس ہیں, ایک محاورہ بتاتا ہوں کہ کتنی ہماری کرمنل ہماری ایلیٹ ہے کہ آج بم بلاسٹ میں وہاں پہ جو ہوئے انہوں نے ملزم کس کو بنا دیا ہے؟ ڈرائیور ملزم بن گیا جناب. جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ ملزم بن کے بہت بڑی وکٹری ہوگی, پولیس کی بھی ہوگی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ہوگی. وہ ایک میں جاتے جاتے کہہ دوں, وہ کہتے ہیں نا گرا کھوتے سے غصہ کمبار پہ. اب سب سے بڑا, اب بھی ٹیررسٹ آپ سے پکڑے نہیں گئے, اب انہوں نے ڈرائیور پکڑ لیا کہ تم نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی تھی. اب سارا پورا میڈیا بھی اس ڈرائیور کے پیچھے لگ گیا ہے, اور پوری پولیس فورس بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی. لیکن کلاس صاحب, یہ ڈرائیور کو جو پکڑا ہے اس کے متعلق بھی بڑے سوالات نے ایسے جو اٹھ گئے ہیں, جنم لے لیا, ان سوالات نے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو سندھ کی سیاست کی بات کریں گے, خاص طور پہ کراچی کی بات کریں گے کہ کیا تمام مسائل سے ہٹ کے مسئلہ صرف ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, سندھ کی سیاست کی بات کریں گے, جہاں پر سب سے زیادہ اہم اور بڑا مسئلہ شاید اے ڈی خواجہ کی تعیناتی اور ان کو ہٹانے سے متعلق لگ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کی شوگر ملز کی جانب سے کسانوں کو روکے جانے کی وجہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اے ڈی خواجہ کا؟ انہوں نے ضد بنا لی ہے کہ جناب اسی معاملے پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اور سندھ میں اور کراچی میں کوئی اور ایشو ہی ہے, ایشو ہی نہیں ہے, وہاں کرپشن کوئی نہیں ہو رہی ہے, وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. گھوم پھر کے ایز اف کے خواجہ صاحب کو ہٹانے کے بعد کوئی جو فرشتہ لگائیں گے اس سے پورا سندھ اور کراچی میں امن و امان ہو جائے گا, اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ پڑیں گی. جو بھی ہے یہ سارے, اس سے پہلے جو اتنے سارے آئی جیز تھے, بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے صوبے کی مرضی کا آئی جی ہونا چاہیے, مگر وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی بھی آئی جی نہیں پورا کر سکتا. وہاں پہ ایک نہیں ہے, صرف آصف زرداری نہیں, وہاں اور ان کے جو 10 شرجیل میمن ہیں, کس کس کی کون کون سی خواہشیں پوری کی جائیں. یہ جو وہاں پہ جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی بھی آئی جی نہیں کر سکتا. وہ پاکستان کا کسی صوبے سے بھی کوئی آئی جی لے کے آ جائے وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک منٹالٹی, ایک کلاس کو شو کرتی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ایشو وہاں پہ یہ ضد لگا لی ہے, تو انہوں نے آج بتایا کہ جناب اس کو کیبنٹ سے پروو کروا لیں گے تو ہو جائے گا. آف کورس سونر اور لیٹر چینج ہو جائے گا, مگر سوال یہ ہے کیا اس سے مسئلے کا حل ہو جائے گا. اور انفارچونیٹلی ہم جو سب سے بڑی مثال دیتے ہیں کہ اس حوالے سے اسٹیبلٹی جو ٹینیور کی ہے یا انتظامی, وہ کے پی کی مثال دی جاتی ہے کہ جناب ناصر درانی صاحب کو پورا موقع ملا اور آزادی بھی ملی, جس سے کہ وہاں پہ کے پی میں بڑا اچھا نظام رہا. تو وہاں بھی انہوں نے بھی ضد لگا لی ہے کہ انہوں نے بھی اصلاح الدین محسود صاحب کو جو کہ اپنے 21ویں گریڈ میں 6 نمبر پہ ان کا 49واں نمبر ہے ان کا, اور جو صاحب تھے جن کا 6 نمبر تھا سینیورٹی کا, اختر صاحب جو ایڈیشنل آئی جی تھے وہاں پہ, ایکٹنگ آئی جی تھے, وہ عدالت میں گئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جناب آپ 45 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے ایک جونیئر افسر کو لے کے آ رہے ہیں, جو کہ وائلیشن ہے کیونکہ ان کی وہ لگ نہیں سکتے, وہ ایکچولی 20ویں گریڈ میں وائلیشن تھی. تو وہ عدالت میں چلے گئے, انہوں نے ان کو غصے میں آ کے او ایس ڈی کر کے انہوں نے کہا ان کو بھی اسلام آباد لے جائیں, تو آج انہوں نے بھی وہی نکال دیا ہے. تو وہ بھی
पंजाब और सिंध की कम्पीट ही कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पता नहीं, इस चीज़ इशू का पता ही नहीं। हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेसी का इशू जो है इतना बड़ा है कि इस गवर्नमेंट का नून लीग का सबसे बड़े बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमी के अलावा ये बड़ा कसूर था कि 4 सालों में इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है गवर्नेंस का, ब्यूरोक्रेसी का, कि 2000 अफसर है, सारे ही रो रहे हैं बेचारे। जिनकी तरक्कियां हो गई हैं वो भी रो रहे हैं कि वो रुक गई हैं, और जिनकी नहीं हुई हैं वो तो बेचारे रो ही रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि उम्मीद थी कि शायद इमरान खान साहब इसको टेकअप करेंगे, वो बजाय टेकअप करने के वो साथ शामिल मिल गए हैं कि बिल्कुल हम भी केपी में यही करेंगे, कोई एक मिसाल ना रह जाए। सही है। जिस तरह से आमिर साहब ने स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स की बात की है, क्लास साहब 9 सालों में 14 आईजीज की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सके, आखिर ये रिक्वायरमेंट्स होती कौन सी हैं जो अब एडी ख्वाजा साहब भी पूरी नहीं कर पा रहे? किसी ने मैसेज भेजा है, वो पहले मैं वो जरा पढ़ कर सुना दूं। एक तो किसी ने, कोई बड़े हमारे अहम दोस्त हैं, उन्होंने कहा जनाब कि अगर मुश्ताक सुखेरा साहब ने कुछ सच बोल भी दिया है तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप नाराज़ हो रहे हैं। मतलब ये कि पंजाब के लोगों के बारे में अगर उसने अपनी सही राय दे दी है कि लोग ऐसे ही हैं, मैनर्स नहीं है इनमें, ये मुझे मैसेज है, आमिर साहब को बताया मैंने। एक तो वो चलें जी, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं कि पंजाब के लोग बदतमीज़ हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है जो बड़ी उनके बारे में है कि जब ये आए थे, इनके 4 दिन बाद आपको याद होगा मॉडल टाउन हुआ था इनके आने से पहले। ये मतलब ये अपने आप को उससे बरी उल्जिमा वैसे कहते हैं ये मुश्ताक सुखेरा साहब कि मैं अभी चार्ज ले रहा था, कर रहा था, तो 14 लोग मारे गए थे। 4 दिन उनके रिटायरमेंट में रह गए, तो आज वहाँ पे जाते हुए इतना बड़ा वहाँ पे वाक़या हो गया जिसका इन्होंने कहा था कि पंजाब में तो कोई बंदा ही नहीं है, कोई दहशतगर्द भी नहीं, हमने सारी चीज़ें ख़त्म करके रख दी हैं। सो ये इनका क्रेडिट। जब आए थे तो भी आंधी और तूफान की तरह आए थे, जा रहे हैं तो आंधी और तूफान पीछे छोड़ के जा रहे हैं। बस सच वैसे वो एक लिहाज से ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कन्फेशन किया है जो हम कहते हैं कि पंजाब में थाना कल्चर है और ऊपर से शुरू होता है। पॉलिटिशियंस हमें कहते हैं कि ये थाना कल्चर करो, बेसिकली लोगों को छितर मारो, ये कन्फेशन है, ये सच बोला उन्होंने। तो इनसे ये तवक्को करते थे ना कि आपको तनख्वाह ये बदतमीज आवाम देती है, और बदतमीज तनख्वाह सिपाहियों की भी बढ़ा लेना, नीचे क्यों नहीं बढ़ाते, अपनी बढ़ानी है। इनका काम था कि ये थाना कल्चर ठीक करके देते। सवाल ये है कि आप भी 4 साल आप उन पे हमजा शहबाज शरीफ साहब आपको धक्का देते थे और आप डर जाते थे। मतलब हम उन्होंने तस्लीम किया दूसरे लफ्ज़ों में कि हमजा शहबाज जो है उन्होंने आपको चलाया, शहबाज शरीफ ने जो आपको हुक्म दिया आपने वही किया है। एक MPMNA के कहने पे आपने थाने चलाए हैं, एक चीज़। दूसरी मैं इस पे आता हूँ, ये जो बात एडी ख्वाजा से पहले जो आमिर ने की है, इमरान खान साहब के जो परवेज़ खट्टक जो है ना, ये भी मासूमाना शक्ल के साथ बड़ी बड़ी वारदातें डाल देते हैं जो मीडिया में नहीं आती, क्योंकि मेन फोकस हमारे मीडिया का मोस्टली पंजाब, क्योंकि बड़ा सूबा है, फिर सिंध में उसमें टर्बुलेंस रहती है, वहाँ पे रहता है। ये वारदात जो परवेज़ खट्टक ने डाली है ये बड़ी मज़ेदार वारदात है। मासूम आदमी है, मासूम नहीं है, सियासतदान और मासूम, वो भी आप कमाल कर रहे हैं सारे। मासूम लगता है। उन्होंने उस पुलिस अफीसर को वही काम किया है उसके साथ जो एडी ख्वाजा के साथ वहाँ पे जरदारी साहब कर रहे हैं, या उन्होंने वहाँ पे मुराद अली शाह ने किया है। एक अफसर ने अगर जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हजूर ये गलत कर रही है पे आपकी KPK की हुकूमत, ये ज्यादती कर रही है, यहाँ पे सीनियर लोगों को डंप किया जा रहा है, जो आगे एक लाट बैठी हुई है उनको पीछे किया जा रहा है, उनको सस्पेंड करके इन्होंने OST बना दिए। मुझे ज़रा इमरान खान साहब जवाब दें, परवेज़ खट्टक में और मुराद अली शाह में क्या डिफरेंस रह गया इसके बाद? जो कुछ एडी ख्वाजा के साथ वो कर रहे हैं, इन्होंने भी अपने अफसर के साथ वही कर आगे किया। एडी ख्वाजा साहब के हामी भी जो सिविल सोसाइटी है वो भी अदालत में गई हुई है, और उसका जो एक्शन है वो जो अब मुराद अली शाह साहब ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। वो मुश्ताक शाह साहब है मेरा ख्याल जिनका नाम है, अख्तर शाह साहब अदालत के हैं, तो उनको परवेज़ खट्टक ने कर दिया। इससे एक साबित होता है इमरान खान की पार्टी हो, वो यहाँ पे ये परवेज़ खट्टक साहब हूँ या मुराद अली शाह हूँ या जरदारी हूँ, ये बुनियादी तौर पर इनके जहन में एक ही चीज़ है जिसको हम कहते हैं फ्यूडल माइंड सेट, कि हमारे हुक्म के खिलाफ यहाँ पे किसको जुर्रत हुई अदालत में गया है और हमें उसने चैलेंज करने की कोशिश की है। सो इमरान खान साहब जो है ना, उनकी पार्टी का रवैया भी वही कुछ हो रहा है जो हम सिंध में नजर आ रहा है, जो हम बैठ के हम उस पर सिंध पे तनकीद करते हैं और कहते हैं एडी ख्वाजा के सबसे बड़े हम ही इस वक्त बने हुए हैं, ये वही कुछ वहां पे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब एक ही चीज पे ब्लैकमेल हुए हैं, इस पे ये जो इन्होंने नया IG लगा रहे हैं, रीजन कि वो जो जा रहे थे नासिर दुरानी साहब जा रहे थे, उन्होंने इनका नाम दिया है। जी मैं उनसे नासिर दुरानी साहब से पूछना चाहता हूँ, आपको जुबैर महमूद जैसे IG नजर नहीं आते, मीर जुबैर जैसे ईमानदार, या आपको यहाँ पे ना कलीम इमाम नजर नहीं आता था एक और अच्छा एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर, या आप ये चाहते हैं नासिर दुरानी साहब के मेरे जाने के बाद ऐसा कोई अच्छा अफसर ना आ जाए कि जो लोग मुझे भूल जाएं और नए अफसर का जिक्र करना शुरू कर दें? 22वें ग्रेड के कोई 5-7 अफसर हैं, कोई 21वें ग्रेड में कोई जो है ना 10-20 अफसरान हैं जिनके KPK के नासिर दुरानी साहब जो हैं इमरान खान के खिलाफ भी ज्यादती करके गए हैं। इमरान खान उनको अच्छा समझते हैं, उनके मशवरे पे अमल किया।
وہ ان پرویز کھٹا کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے انہوں نے، دوسرے لفظوں میں کہ عمران خان کے ذریعے اپنا بندہ رکھوا لیا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ کو اچھے افیسر، صرف میں مان لیتا ہوں مسعود صاحب ہے، میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، اچھے افسر ہوں گے، لیکن اگر وہ آئی جی لگنے کی اس میں نہیں ہے، ان کا گریڈ نہیں ہے، تو ان کو کوئی اور اچھی پوسٹنگ دے دیں، ایڈیشنل آئی جی لگا دیں، ان کو ان کے ساتھ کوئی اور بھی بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک ایسے بندے کو آپ نے وہاں پہ عہدہ لے کے دے دیا سمپل کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. عمران خان نے آپ کی بات مان لی تو وہ تو ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ. مگر شرمندگی ہے نا کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہ کورٹ میں جا کے آپ کے لیے شرمندگی ہے کہ وہ کل عدم ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں عمران خان یا تحریک انصاف کس بنیاد پہ اے ڈی خواجہ کے خلاف جا کے بات کر سکتے، کس بنیاد پہ، آن واٹ گراؤنڈز؟ کہ وہی کام تو آپ نے اپنے صوبے میں کر دیا ہے. عمران خان صاحب بہت سارے معاملات میں سادہ آدمی ہیں، لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور لوگ ان کے اس طرح کے بھروسے کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں. یہ مجھے جو شکایت ہو رہی ہے وہ ناصر درانی سے ہو رہی ہے. آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی مسعود صاحب اچھے ہوں گے، میں ان کے کردار پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ان پہ کوئی ایسی غلط بات آپ تک نہیں سنی جا سکتی ہے. وہ 10 سال جو ہے لیبر اٹیچی رہے ہیں، ان کا صوبے میں آپریشنل ایکسپیرینس بہت ہی کم ہے. میں نہیں کر رہا مگر یہ بات کہ وہ 20ویں گریڈ کے افسر ان کی لگ ہی نہیں سکتے. سر یہ زیادتی کی ہے ناصر درانی صاحب نے، کے پی کے حکومت کے ساتھ بھی کی ہے، اپنی پولیس فورس کے ساتھ بھی کی ہے، عمران خان کے ساتھ بھی کی ہے. ان کو عمران خان کو 3-4 اچھے لوگوں کے نام دینے چاہیے تھے. گریڈ 22 میں بھی لوگ ہیں، انہوں نے گریڈ 22 کے نام کیوں نہیں دیا جو اچھے افسر کو کوشش کرنی چاہیے کہ سینئر 3 اچھے 3 افسران لے کے آئیں. سو یہ درانی صاحب جاتے جاتے نا وہ ایک اچھا نام جو تھا نا اس کو بھی خراب کر کے جا رہے ہیں، وہ کے پی کے حکومت کو بھی خراب کر کے جا رہے ہیں، عمران خان کو بھی، اور اپنی سب سے بڑی اپنی لیگسی خراب کر کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالتوں میں معاملے جا اور بڑا غلط قسم کا مشورہ بھی دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے چونکہ عمران خان سے متعلق بات ہو رہی تو آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف نے کس طرح سے سیاسی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی داؤ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کھیلا، کتنا مولک ثابت ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز اب آپ ہمیشہ پی ٹی آئی سے متعلق، خاص طور پر عمران خان سے متعلق بات کرتے ہیں کہ انہیں وائزلی موو کرنا چاہیے. یہ جو موو انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف کھیلی ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ بڑا میرا یہ خیال ہے یہ کریڈٹ جو ہے نا یہ ان فواد چودھری صاحب کو دینا چاہیے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے تحریک انصاف کو. مطلب اس میں وہ کہتے ہیں نا آل آف سڈن انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے فواد چودھری صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کو، ان کا نام ہے ایملش صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں. اس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ جناب آج سے کوئی 5 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا تھا، اس میں انہوں نے ہدایات دی تھی جس کا ہم بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ کیس تھا آئی ایس آئی اصغر خان کیس، اس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں یہ الزام لگا تھا اور بینظیر بھٹو صاحبہ لگاتی آئی تھی 1990 کے بعد کہ میرے الیکشن جو تھے اس وقت کے نہ ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے اسد درانی صاحب اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں، انہوں نے غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کے تو مجھے انہوں نے ہرانے کے لیے ایک سیل بنایا تھا پریزیڈنسی میں، اور اس سیل کو اس وقت یہ رودیت خان صاحب جو ہیں یہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے. اس کے ذریعے انہوں نے 14 کروڑ پہ انہوں نے سیاستدانوں میں بانٹے تھے کہ تم لوگ بینظیر بھٹو کو الیکشن ہراؤ. یہ الزام تھا اور بعد میں اس کا ثبوت بھی سامنے آئے اور بڑا عرصہ اس پہ اصغر خان صاحب نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں. ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا. جو پیپلز پارٹی آج ان کو وہ کہتے برا بھلا کہتی ہے نا ان کو افتخار چودھری صاحب کو، افتخار چودھری صاحب نے وہ کیس ٹیک اپ کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو شکایتیں رہی ہیں ہمارے الیکشن ریگڈ ہوئے اور اس میں بڑے بڑے سیاستدانوں نے پیسے لیے تھے. لمبی اس میں پروسیڈنگ چلی، سب کچھ کیا. 2012 کے اینڈ میں اور 2013 سے پہلے انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ دیا تھا کہ جناب کے ایک تو آرڈر کیے تھے انہوں نے ڈیفینس منسٹری کو کہ جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسلم اسد درانی کے خلاف کاروائی جی ایچ کیو کرے جو آج تک نہیں ہوئی، وہ وہاں ٹھپ ہو گئی. دوسرا انہوں نے ایف آئی اے کو آرڈر کیا پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا پیپلز پارٹی کے کہ جن لوگوں نے یہ پیسے لیے تھے وہاں سے آ کے آئی ایس آئی سے ان کے خلاف بھی کاروائی کیجئے، پروب کر کے آپ ان کو ٹرائل کروائیں. اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی تھا. اس میں جو وکیل تھے نواز شریف صاحب کے خلاف اس میں کیچ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو پاناما سے پہلے انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، یہ نیا کٹا ہے اس کو کہتے ہیں نیا کٹا، سیاسی کٹا کھولا ہے انہوں نے آج. اس میں انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ جو ہدایات آپ کو دی گئی تھی 5 سال پہلے اس کا کیا بنا ہے. اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کا جن پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے ہیں. 5 سالوں میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب یہ پیپلز پارٹی جو آج کہتی ہے یہ افتخار چودھری نے ہمیں انصاف نہیں دیا تھا، جس بڑے کیس میں آپ کو انصاف دیا تھا اس پہ انہوں نے فرمایا تھا خورشید شاہ نے کہ جناب سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے کہ ہم نواز شریف کی داڑھی ہم ایف آئی اے کو دے دیں.
سو جناب یہ جو انہوں نے سوالات آج اٹھائے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت نواز شریف کے اگینسٹ تھے جو آج پاناما میں ان کے حق میں ہیں. سو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے اس ایف آئی اے سے کہ 5 سالوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ نے کتنا عمل درآمد کیا. گیلانی نے عمل درآمد نہیں کیا تو آپ نے جا کے اس کو ڈسمس کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. میری فواد چودھری سے ایک اور ریکویسٹ ہے لاسٹ، کون سے آپ جناب اس میں پٹیشن ڈالیں عمل درآمد کے لیے جو کہتے ہوتے، جیسے گیلانی کے خلاف ڈالی گئی تھی کہ جناب یہ فیصلہ آپ نے دیا تھا 2012 کا فیصلے کی آپ نے شک بھی لکھ دیے، سپریم کورٹ کو کہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں اس فیصلے پہ. جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اور گیلانی کی طرح جن کے خلاف آرڈر پاس کرنے وہ بھی کریں. ان کو فالو اپ کے طور پر سپریم کورٹ جانا چاہیے. بڑا مہلک وار ہے. عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں کتنا یہ طاقتور ثابت ہو سکے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ماسٹر سٹروک ہے، ماسٹر سٹروک ہے. آپ نے تو بات ہی ختم کر وہ یہ اس لیے کہ پینما کے آنے سے پہلے اس لیے ضروری ہے یہ والا کہ پینما کا جب کیس چل رہا تھا تو یہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا. عدالت نے، ججوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ادارے مفلوج کی جب بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اس لیے ٹیک اپ کیا کہ ایف آئی اے اور نیب وغیرہ کوئی بھی کام نہیں کر رہی، پولیس نہیں کر رہی، ہم مجبور ہو گئے ہیں. تو عدالتوں نے یہ ضرور پوچھا تھا کہ جناب یہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ اسر خان میں دیا، یہ تو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. کبھی کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا بنا؟ ہم نے تو فیصلہ دے دیا. تو عدالتوں کے فیصلے دینے سے بھی کئی دفعہ فرق نہیں پڑتا. یہ کوسچن 2-3 دفعہ وہاں پہ آیا اور یہ ریلیٹڈ ہے پینما کے ساتھ کہ پاکستان میں عدالتیں کس طریقے سے فیصلے دیتی ہیں اور ادارے کتنے حکومتوں کے اندر مفلوج ہو جاتے ہیں کہ جو پاور میں ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے کسی آدمی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی مثال اس کی ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ وہ پٹیشن اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دینی بڑی ضروری ہے کہ شکر کریں کہ انہوں نے ایکشن نہیں کیا، ورنہ یہ اس کا موقع کر کے ایف آئی اے بڑے آرام سے ٹیک اپ کرے گی اور وہ جانے سے پہلے انشور کریں گے کہ کلیئر کر جائیں کہ نواز شریف صاحب کا ان سے ریلیٹڈ جو نون لیگ کے سارے بندے تھے ان میں سے کسی نے پیسے نہیں لیے اور کسی کا قصور نہیں ہے. تو یہ اب جو ہے معاملہ میرا خیال صرف ایف آئی اے پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ایف آئی اے جو ہے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے بہرحال ایک اس حکومت کے ہوتے ہوئے، چوری نثار کے ہوتے ہوئے، وہ ایک حکومتی ایف آئی اے ہی ہے اور وہ اس سے امید کرنا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے لے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کا کوئی چانس ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر نام جو ہیں وہ آف کورس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، 2 اور وزیر اعظموں کے بھی تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب بھی تھے، مصطفیٰ جتوئی صاحب بھی تھے. جو ہے باقی دلیری اس میں ایمانداری کی جو صرف کی ہوئی ہے وہ بیگم عابدہ نے کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے پیسے لیے تھے، وہ لینے آئے تھے اور میں نے لیے بھی تھے. تو باقی بھی بے تاشا لوگ ہیں. ایک کی تعریف مجھے بھی کرنے دیں. اب وہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی، ان کے پاس بھی بیگ بھر کے لے کے گئے تھے. ان کے نام بھی تھے؟ نہیں، نام نہیں تھے. ان کے پاس گئے تھے کہ جناب آپ بھی پیسے لے لیں. تو چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے وہ جاٹ ہیں، اصلی جاٹ چودھری ہیں، یہ گجرات کے مارے. ان لوگوں کو جناب گل سنو، اسی تو لوگوں نے پیسے دینے الیکشن لڑانے واسطے اور چودھری صاحب نے بھی نہیں پیسے لیے تھے، چودھری شجاعت نے. باقی نے نواز شریف صاحب کروڑ پتی، ارب پتی، لندن میں اربوں کی جائیدادیں ہیں، چند لاکھ روپے. انہوں نے بھی وظیفہ مفت کا، وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب قاضی نے بھی نہ چھوڑی. انہوں نے بھی کہا جی چند لاکھ ہیں تو دے دیں، مفت میں آ رہے تو کیا ہار دیں. یہ الزام لگے تھے سپریم کورٹ میں، ریکارڈ میں، ہم نہیں کہہ رہے. یونس حبیب بھی آئے وہاں پہ، بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے، بڑی بڑی گواہیاں ہوئیں. اسد درانی نے کہا، یونس حبیب نے کہا، ایک وہاں کے اس وقت جو انٹیلیجنس افسر ہے وہ ڈیری لے کے. سو مفت کا مال جو ہے نا وہ بے رحم کو کیا کہتے ہیں، مال مفت دل بے رحم. بالکل یہ الیکشن کمیشن کے لیے آخری چھوڑ جائیں کہ الیکشن کمیشن بھی چیک کر لے کہ جن لوگوں پہ یہ الزامات ہیں ان کو بالکل الیکشن کمیشن تو دیکھیں گے، چیک کرتا ہے. باقی پی ٹی آئی نے جو ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے خلاف کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خالی کا خدا حافظ.